बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। प्रोग्राम करबला एक दरसगाह। करबला किस तरीक़े से दरसगाह है और एक दानिश्वर करबला के बारे में क्या सोचता है। हमारी कोशिश थी कि हम इस तमाम पहलू पर गुफ्तगू करें और उन तमाम इंटेलेक्चुअल्स और जो अपने अपने शोबे के माहिरीन हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएं, ताकि करबला को हम ये समझें कि एक माहिरीन अपने शोबे का किस तरीके से करबला को समझता है और पूरी दुनिया तक करबला के पैगाम को पहुंचाता है। आज हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ एक अजीम और बहुत अजीमुल मर्तबा शख्सियत मौजूद है। हम उनका तारुफ़ कराते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अभी पिछले गुज़िश्ता अशरे ऊला में आपने तमाम हज़रात ने उनकी मजालिस भी समाअत फरमाई है। एक बेहतरीन मुक़र्रिर और दरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूरी दुनिया को आशना करने की कोशिश में अपनी पूरी काविशों के साथ मौजूद हैं। हमारी मुराद है अल्लामा शब्बीर अली वारसी साहब क़िबला, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे करबला एक दरसगाह है और कैसे पूरी दुनिया तक इसके पैगामात पहुँचा कर इमाम हुसैन अली मकाम की इस मिशन को पूरी दुनिया तक पहुँचाया जा सकता है। आइए नाज़रीन, इस्तकबाल करते हैं और इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा, बहुत इस्तकबाल, बहुत खैर मक़दम खदीजा टीवी के इस प्रोग्राम में। सरकार, पहला लफ्ज़ जब करबला के बारे में हम सुनते हैं और हमारे जहनों में करबला जब सुनाई देता है कानों के ज़रिए, तो एक शख्स वो जाए कि वो मोहब्बत करने वाला हो हुसैन से या ना हो, तो कैसा फ़ील करता है और कैसे एक पैगाम करबला के उन्वान से पहुँचाया जा सकता है। देखिए, करबला एक जंग का नाम नहीं है, करबला एक फ़िक्र का नाम है। और करबला से ज़माने को एक अलग फ़िक्र मिली है, इसलिए कि करबला से पहले तारीख़ की सोच ये थी, तारीख़ की फ़िक्र ये थी कि जो सर काटता था वो जीत जाता था और जिसका सर कटता था वो हार जाता था। यानी सर काटने वाले का नाम बाकी रहता था, सर जिसका कटता था, सर काटने वाले का नाम बाकी रहता था और जिसका सर कटता था उसका नाम मिट जाता था। मगर करबला के मैदान से सन 61 हिजरी को 10 मुहर्रम रोज़ आशूरा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तारीख़ की इस फ़िक्र को, इस सोच को, इस मेंटेलिटी को बदल दिया। इमाम हुसैन ने कहा कि करबला से लेकर अब क़यामत तक सर काटने वालों का नाम मिट जाएगा और सर कटाने वालों का नाम ज़िंदा रहेगा। सर काटने वाले हार जाएंगे और सर कटाने वाले जीत जाएंगे। यही वजह है कि यजीद जो लाखों के लश्कर के साथ करबला में उसका लश्कर आया था और इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 नफूस थे, 72 थे। आज आप देखिए कि करबला के वाक़े को हुए तकरीबन 1400 बरस हो गए, मगर आज भी कोई यजीद का नाम लेवा कहीं नहीं मिलता। कोई नहीं कहता कि मैं यजीदी हूँ, मगर पूरी दुनिया में आप चले जाइए तो आज एक ही नारा लग रहा है, वो है या हुसैन का नारा। जहाँ जिस गली, जिस कूचे, जिस शहर में चले जाइए, और हर सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमान, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भी फ़ख्र करता है इस बात पर कि हम हुसैनी हैं। जिसके लिए जोश मलियाबादी ने कहा कि क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौवे बशर के तारे हैं हुसैन, और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जिसकी ज़िंदा अलामत आज हम पूरे दुनिया में देख रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा देश हिंदुस्तान, इसके जिसने आज़ादी हिंदुस्तान को दिलाई, हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, उन्होंने भी जब अपनी तहरीक आज़ादी का आगाज़ किया था तो अपने साथ सिर्फ 72 लोगों को, 72 लोगों को मुंतखब किया। ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं हिंदुस्तान की तारीख़ की। तो उस वक्त के मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप इतने बड़े अंग्रेज़ी साम्राज्य से लड़ने जा रहे हैं, जिस अंग्रेज़ी साम्राज्य का ये नारा है कि द सन नेवर सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि इतनी वसी हुकूमत थी बरतानिया की पूरी दुनिया में कि एक जगह सूरज गुरूब होता था तो दूसरी जगह सूरज तुलू होता था। तो उनका नारा था कि सूरज कभी अंग्रेज़ी साम्राज्य में नहीं डूबता। तो मीडिया ने कहा कि आप इतनी बड़ी ताकत से लड़ने जा रहे हैं और सिर्फ 72 लोगों को लेकर, 72 लोगों को लेकर। तो महात्मा गांधी ने जवाब दिया कि शायद आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ा,
تاریخ اسلام نہیں پڑھا۔ میڈیا والوں نے کہا کہ ہسٹری آف اسلام میں ایسا کیا ہے؟ کہا ہسٹری آف اسلام میں ایک جنگ ہے جسے بیٹل آف کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں یزید جو کہ 32 ملکوں کا اکیلا بادشاہ تھا، یعنی عرب سے لے کر وادی سندھ تک اس کی حکومت تھی، روم تک اس کی حکومت تھی، 32 ملکوں کا آپ سوچ سکتے ہیں اکیلا بادشاہ تھا یزید، اور وہ اپنے پورے لاہ و لشکر کے ساتھ اس نے کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے اپنی فوج روانہ کیا، اور امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ مگر تاریخ نے عجیب انقلاب برپا کیا کہ کربلا کے بعد امام حسین سر کٹا کر بھی امام حسین کی حسینیت باقی رہی اور یزید کی یزیدیت مٹ گئی۔ تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ جب امام حسین 72 لوگوں کو لے کر یزید جیسے ظالم و جابر حکمران کی سامراجیت کو، اس کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں، تو کیا میں 72 لوگوں کو لے کر انگریزی سامراج کا تختہ نہیں الٹ سکتا؟ اس لیے آپ دیکھ لیجیے ہندوستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے لوگ آئے، نیتا جی گزرے ہیں، بھگت سنگھ گزرے ہیں، منگل پانڈے گزرے ہیں، یہ سب فریڈم فائٹر تھے، مگر اس دیش کی آزادی کا صحرا جو جاتا ہے وہ مہاتما گاندھی کے سر جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس آزادی کی تحریک کا درس جو ہے وہ کربلا سے حاصل کیا۔ سرکار اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو تحریک آزاداری کی شکل میں یا پیغام حسینیت کو جو پہنچا رہے ہیں، اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر کہیں کہیں سے کچھ یہ سوال اٹھتے ہیں، کیا عزاداری حسین، امام حسین کے پیغام کو پہنچانا تقرب الہی کو پا لینا ہے، یا صرف یہ وہ باتیں ہیں کہ جہاں پر صرف حسین کی بات ہو رہی ہے؟ یقینی طور پر تقرب الہی پانے کے لیے کیا حسین کی اس تمام مشن کو پوری دنیا تک پہنچانا لازمی ہے، ہر انسان کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ احب حسینہ فقط احب اللہ و ابغض حسینہ فقط ابغض اللہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے ہی اللہ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، دیکھو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اب میرا سوال یہ ہے عالم اسلام سے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے کیا کیا؟ کیا امام حسین نے ذکر خدا کیا؟ کہا نہیں، امام حسین نے ذکر خدا کیا نہیں، کربلا میں امام علی مقام نے ذکر خدا کو بچایا، یعنی کہ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو خدا تو باقی رہتا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، قدیم قادر ہے، اس کی ذات نہیں مٹنے والی، خدا تو رہتا مگر خدا کا ذکر باقی نہ رہتا۔ یزید خدا کے ذکر کو ختم کر دینا چاہ رہا تھا، تو کربلا میں امام حسین نے ذکر خدا کو بچایا، اللہ کے ذکر کو بچایا، اور ایسا بچایا کہ آج 1400 برس ہو گئے دنیا میں تمام جتنی مسجدیں ہیں، ہر گلی، ہر شہر، ہر قصبے، ہر ڈگر نگر سے جتنی مسجدیں ہیں ان کے میناروں سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ امام حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو آج یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، تو اس ذکر کو بچایا کس نے؟ کہا اس ذکر کو بچایا امام حسین نے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بھئی امام حسین چاہے جتنے بلند ہوں، امام ہوں، نبی کے نواسے ہوں، جتنے بھی بلند ہوں، مگر ہیں کون؟ تو امام حسین اللہ کے ایک بندے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام حسین جب بندہ ہو کر قیامت تک ذکر خدا بچا سکتے ہیں تو کیا خدا ہو کر قیامت تک ذکر حسین نہیں بچا سکتا؟ تو آج دیکھیے آپ کے ذکر حسین کی ایک عرصے سے مخالفت چلی آ رہی ہے، مگر آج پوری دنیا میں آپ دیکھیے ذکر حسین بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وفا کا دیپ دنیا میں کبھی مدھم نہیں ہوتا، غم شبیر بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہوتا۔ وہ دل پتھر نہیں، پتھر کے ٹکڑوں سے بھی بدتر ہے کہ جس دل میں نبی کے لاڈلے کا غم نہیں ہوتا۔ امام حسین نے ذکر خدا کو بچایا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
اللہ اپنے نیک بندوں سے چند مصیبتوں میں انہیں ڈال کر امتحان لیتا ہے، جان کا نقصان کر کے ان سے امتحان لیتا ہے، پھلوں کی کمی کر کر ان سے امتحان لیتا ہے، بھوک اور پیاس کی کمی کر کر امتحان لیتا ہے، اولادوں کے ذریعہ امتحان لیتا ہے۔ اور یہ تمام امتحانات میں جو بندے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں، وہی اللہ کے نیک بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے پروردگار ہم تیرے ہی طرف سے آئے تھے اور تیرے ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ جن مصیبتوں کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، یہ تمام مصیبتیں پوری عالم میں، پوری کائنات میں، تاریخ آدم و آب و گل میں کسی ایک شخص پر یہ تمام مصیبتیں نہیں پڑیں۔ یعنی اسلام میں کربلا سے پہلے بھی شہداء گزرے ہیں، مگر وہ بھوکے نہیں تھے، شہادت کے وقت وہ پیاسے نہیں تھے، انہوں نے اپنی پوری فیملی نہیں قربان کر دی، یعنی بچہ، بیٹا، اولاد، دوست، احباب، سب کچھ، پھلوں کی کمی، پیاس کی کمی۔ تو اللہ یہ جو اس وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اس آیت میں جو ذکر کر رہا ہے تمام مصیبتوں کی، تو اگر آپ دیکھیے گا تو یہ ایک ہی کردار ہے امام حسین علیہ السلام کا، کہ کربلا کے میدان میں یہ تمام مصیبتوں سے امام حسین گھرے ہوئے تھے، اولادوں کی بھی قربانی دی، بھوکے بھی رہے، پیاس بھی رہے، ثمرات کی بھی کمی رہی، سب کچھ لٹا دیا، اور آخر میں کربلا کے میدان میں جب امام کے لشکر میں کوئی نہیں رہا تو امام حسین نے بارگاہ الہی میں یہی آواز بلند کی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پروردگار ہم تو تیری ہی طرف سے آئے تھے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کا مصداق صرف امام حسین ہے کہ رب نے آواز دی کہ حسین اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا، الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو آپ یہ ظاہر بات ہے کہ جب امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کربلا میں ذکر خدا کو بچانے کے لیے، تو آج یہ ذکر حسین کرنا، یہ عزاداری کرنا، یہ امام حسین کی محبت کا اظہار کرنا، یہ حقیقت میں یہ قرب الہی اور تقرب الہی ہی ہے، اور تقرب الہی کے لیے ہی ذکر حسین کیا جاتا ہے۔ لیکن اب سوال اٹھتا سرکار یہاں پہ کہ اگر یہ تمام باتیں آتی ہیں، سوال ادھر سے بھی کافی ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کہ اگر اتنا اہتمام کرنا تھا اللہ کو، تو اللہ نے جس طریقے سے جناب ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کو ایک پورا باب دے دیا، رقم کر دیا قرآن میں، تو کیا خدا یہ چاہتا تھا کہ میرے حسین کا تذکرہ اگر اس طریقے سے ہو تو قرآن میں اس کو کس طریقے سے پیش کرنا تھا، اس کو پیش کرتا، یا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس مقصد حسینی کو زندہ رکھنے کے لیے عزاداری کی شکل میں ایک حدیث بیان کر دیتا تمام راویوں کی طرح؟ تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو سارے مسلمانوں کو کسی طرح کا کوئی ڈسپیوٹ نہ ہوتا، اور یہ پوری طرح سے جو کارواں چل رہا ہے، سارے مسلمان اتحاد کے بینر کے تلے امام حسین کا غم منا رہے ہوتے۔ اللہ کے رسول حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، اس وقت کفر کا تو تصور تھا، شرک کا تو تصور تھا، مگر نفاق کا تصور نہیں تھا، منافقین کا تصور نہیں تھا۔ منافقین کا تصور جو ہے وہ رسول اللہ کے حیات طیبہ کے دور سے اور حیات طیبہ کے بعد آیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی کتابیں گزری ہیں، چاہے وہ انجیل ہوں، چاہے وہ زبور ہوں، چاہے وہ توریت ہو۔ زبور تو موجودہ شکل میں موجود نہیں ہے، انجیل اور توریت بھی موجودہ شکل میں جیسے اس اللہ نے من و بھیجا تھا نہیں ہے، وہ تحریفیں بہت ساری چیزیں ہیں، مگر اس میں بھی منافقوں کے نام سے کوئی باب نہیں قائم کیا گیا۔ مگر قرآن میں اللہ نے آپ دیکھیے سورہ منافقون ایک بالکل چیپٹر قائم کر دیا۔ آپ دیکھیں قرآن میں سورہ کافرون بھی ہے، مگر چھوٹا سا سورہ ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ 6-7 آیتیں ہیں، اتنا چھوٹا سورہ ہے کافروں کے لیے، مگر آپ منافقوں کے لیے جائیے تو آپ دیکھیے کہ کتنا لمبا سورہ خدا نے کتنا وسیع سورہ نازل کیا ہے۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ دراصل اسلام کو جو نقصان پہنچے گا وہ کافروں مشرکین سے نہیں پہنچے گا، اسلام کو نقصان جو پہنچتا ہے وہ منافقوں سے پہنچ رہا ہے، نفاق سے پہنچ رہا ہے۔ آپ کربلا کے میدان میں دیکھیے امام حسین کو قتل کرنے کوئی RSS کا لشکر نہیں تھا، بجرنگ دل کے سپاہی نہیں تھے، امام حسین کو قتل کرنے والا کوئی تلک لگا کر نہیں آیا تھا، ہاتھوں میں ترشول لے کر ہندوستان سے کوئی ہندو نہیں گیا تھا، کوئی برہمن نہیں گیا تھا۔ حسین کو قتل کرنے والے سب کے سب مسلمان تھے، کوئی قاری تھا، کوئی حافظ تھا، کوئی مفتی تھا، مگر کلمہ پڑھ کر وہ لوگ امام عالی مقام کو قتل کر رہے تھے۔ یعنی کربلا جو ہے وہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، کربلا ایمان اور نفاق کی جنگ تھی، مومنوں کے اور منافقوں کے درمیان جنگ تھی کربلا۔
یعنی آپ سوچئے کہ یہ کیسا تصور ہے کہ کربلا میں وہ لوگ امام حسین کو قتل کر رہے ہیں کہ جو خود امام حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے تھے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین جس گھوڑے پہ ذوالجناح پہ سوار ہو کر آئے تھے، وہ ذوالجناح رسول اللہ کا گھوڑا تھا، اس پہ سوار ہو کر آئے تھے۔ تو جب اس ذوالجناح پہ کچھ لوگوں نے چاہا کہ اس ذوالجناح کو، اس گھوڑے کو بھی قتل کیا جائے، تو یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا یہ، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، اس نے کہا کہ خبردار اس گھوڑے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو سپاہیوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس گھوڑے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ یعنی آپ منافقت دیکھیے کہ اسے اس گھوڑے کا خیال تو تھا کہ جس گھوڑے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے، مگر اس حسین کا خیال نہیں تھا کہ جسے رسول اللہ خود اپنے کاندھوں پہ بیٹھاتے تھے، خود اپنے دوش پر بیٹھاتے تھے۔ تو کربلا جو ہے، کربلا سے ایک کنسپٹ چلا آیا، ایک وہ اسلام ہے کہ جو یزید کو فالو کر رہا ہے، اور ایک وہ اسلام ہے کہ جو حسین کو فالو کر رہا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آج عالم اسلام میں کوئی فرقے ہیں، فرقے بس دو ہی ہیں، ایک حسینی فرقہ ہے، ایک یزیدی فرقہ ہے۔ جو یزید کا پیروکار ہے وہ یزیدی ہے، جو حسین کا پیروکار ہے وہ حسینی ہے۔ لہٰذا جو اپنی طبیعت میں یزیدیت رکھتے ہیں آج بھی، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ذکر حسین ہو رہا ہے چاروں طرف، تو ان کو آج بھی جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے۔ یہ ان کے شجروں کی مجبوری ہے، یہ ان کے خون کی مجبوری ہے، کہ اس لیے کہ کربلا کے بعد سن 64 ہجری میں یہ جناب مختار ابن عبید ثقفی نے جب امام حسین کے قتل کا انتقام شروع کیا، تو 2 لاکھ سمندری فوج تھی یزیدیوں کی، جو سمندر کے راستے سے جو بھاگ چکی تھی، اور جنہوں نے جا کر اسپین میں شیلٹر لیا، ہندوستان میں شیلٹر لیا، یورپ میں شیلٹر لیا۔ تو آپ سوچیں کربلا کے بعد ایک ہی سید بچے تھے، ایک ہی سادات، امام زین العابدین۔ آج ان کی نسل سے آج دنیا میں ہر جگہ سادات موجود ہیں، حسین کے چاہنے والے موجود ہیں۔ تو ذرا یہ سوچئے کہ وہ 2 لاکھ سمندری یزیدی فوج جو بھاگی تھی، آج ان کی نسلوں میں کتنی اولادیں زندہ ہوں گی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا یزید کا کوئی ذکر نہیں کرتا، ابن زیاد کا کوئی ذکر نہیں کرتا، شمر کا کوئی ذکر نہیں کرتا، جسے دیکھو حسین کا ذکر کر رہا ہے، تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا، اور شیطان سے بڑھ کے دہر میں بدنام ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ اکثر بات یہی ٹاپک ہے ہمارا گفتگو کہ کربلا ایک درسگاہ ہے، تو اس زاویے سے اگر ہم بات کریں کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں امام مظلوم کربلا کا جو تذکرہ ہے، وہ وہی جو آپ نے کہا کہ 2 پلیٹ فارم ہیں، کہ ایک پلیٹ فارم یزیدیت کا ہے اور دوسرا حسینیت کا ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ کہ ایک توجیہ پیش کرتے ہیں کہ وہ صحابی رسول اور وہ اس طرح سے وہ چیزیں، تو کیسے آج کے دور میں ان تمام حسینیوں کو ایک جٹ ہو کر پیغام حقانیت اور حسینیت اس طریقے سے پہنچائیں تاکہ دشنام طریقے سے جو ابھی بھی یزید کو کسی نہ کسی طریقے سے سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے خلاف ایک محاذ تیار کیا جائے؟ دیکھیے، عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع تو ہوگا، جمع ہونا پڑے گا امام حسین کے نام پر، اس لیے کہ جب تک آپ یزید کو فالو کرتے رہیں گے، جب تک ہمارے یہاں یزید کو مسلمان ماننے کا تصور رہے گا، تب تک اسلام پہ آتنکواد کا اور دہشت گردی کا الزام لگتا رہے گا۔ اس لیے کہ کربلا میں آتنکواد یزید نے پھیلایا تھا، امام حسین نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو آج آپ دیکھیے کہ آج یہ داعش، یہ ISIS، یہ لشکر طیبہ، طالبان، یہ جتنے دہشت گرد گروہ ہیں، آپ دیکھیے یہ سب یزید سے انسپائر ہیں، ان میں سے کوئی حسین سے انسپائر نہیں ہے۔ آپ ان کی لٹریچروں کو دیکھیے، ان کی سوچ کو دیکھیے، تو یہ وہی سوچ ہے جو سوچ یزید کی تھی، جو طبیعت یزید کی تھی، آج ان کی طبیعت میں وہی یزیدیت باقی ہے۔ تو اسی وجہ سے آج دیکھیے پورے دنیا میں آج مسلمان ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ خدا ہمارا سب سے بڑا، قرآن کتاب ہماری سب سے بڑی، نبی ہمارا سب سے بڑا، دین ہمارا سب سے بڑا، شریعت سب سے بڑی، قبلہ سب سے بڑا، مگر اس کے باوجود آج مسلمان چاروں طرف ذلیل و رسوا ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ آج بھی کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی میجورٹی کے دل میں کہیں نہ کہیں یزید کا سافٹ کارنر باقی ہے۔ تو جب تک یہ سافٹ کارنر یزیدیت کی ختم نہیں ہوتی، تب تک تو اسلام سربلندی کے منارے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ سربلندی پہ انسان تبھی پہنچے گا جب وہ اہل بیت کے دامن سے متمسک ہوگا۔ اللہ کے رسول کی یہ مشہور زمانہ حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، اور بے شمار کتابوں میں یہ حدیث لکھی گئی، حدیث ثقلین کے نبی نے فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان بس 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری
فطرت ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ ان دونوں کا دامن جب تک تھام کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ محشر میں یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملاقات کریں گے۔ تو اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان گمراہ تبھی ہوتا ہے جب وہ دامن اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج تمام خانقاہوں کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو آج بھی ذاکر نائک جیسے لعنتی لوگ جو آج بھی یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں یا یزید کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا اپنے سوسائٹی سے، اپنے ملت سے، اپنے درگاہوں سے، خانقاہوں سے ایسے لوگوں کا مکمل طور پر ہم لوگوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اور زمانے کو یہ میسج پہنچانا چاہیے کہ ہمارا پیشوا یزید نہیں ہے، ہمارے پیشوا امام حسین علیہ السلام ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا ایک درسگاہ اور ہم سے محو گفتگو ہیں علامہ شبیر علی وارثی صاحب قبلہ۔ ہم بات کر رہے تھے ابھی تک کہ کس طریقے سے پیغام حسینیت، پیغام حقانیت دنیا تک پہنچایا جائے۔ کربلا ایک درسگاہ ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں۔ آئی ناظرین، ایک بار پھر رجوع کرتے ہیں مولانا کا۔ ہاں سرکار، اب بات کرتے ہیں کربلا کے اس پس منظر کی جہاں سے معیار حقانیت بلند ہوا۔ امام علی مقام نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اس بنی نوع انسانیت کے لیے ایک ایسا مشعل راہ تیار کیا کہ جہاں پر انسانیت نے فروغ حاصل کیا اور پوری دنیا تک حسینیت کا پیغام پہنچا۔ کربلا میں پوری کربلا کو اگر ہم دیکھیں 2 محرم سے، یوں تو ہم اگر امام حسین علیہ السلام کی تاریخ دیکھیں، ہمارا موضوع ہے کربلا ایک درسگاہ۔ 2 محرم کو امام علی مقام وارد کربلا ہوئے اور باقی یہ تمام کارواں جو بعد قتل شہادت امام حسین علیہ السلام پوری تحریک کے ساتھ واپس مدینہ لوٹا۔ اس پورے کاروان میں، اس پورے جو تحریک چلی، اس میں کون سا ایسا واقعہ جو کوئی ہر واقعے بہت عظیم ہیں، اور آپ کو ایسا کون سا واقعہ لگتا ہے کہ جس سے پورے عالم انسانیت کو درس دیا جا سکتا ہے کہ حسین کی حقانیت اور حسین کی سربلندی اور سرفرازی اور کامرانی اور کامیابی کی سب سے بڑی مثال جو بن جائے؟ کربلا کے بعد سے شام غریبہ سے لے کر دربار شام تک جو ظلم اہل بیت پہ ہوا، جو ظلم آل محمد پہ ہوا، اس کی کوئی انتہا بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو ظلم امام حسین کی 4 سال کی ایک بچی، آج بھی اگر کسی کا کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے تو لوگ اسے دلاسا دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سر سہلاتے ہیں، مگر امام حسین کی بھی ایک 4 سال کی بچی تھی جسے امام حسین اپنے سینے پہ سلاتے تھے، اور امام حسین کی شہادت کے بعد جب اس نے اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا تو وہ بچی اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی اسے دلاسا دیتا، پرسا دیتا، اس بچی کو تماچے مارے گئے۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کو جو بیمار تھے انہیں زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑ کر انہیں کربلا سے لے کر شام تک تمام بازاروں سے پھرایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہ جن کی ماں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے اسلام میں پردہ قائم ہوا، ان کو ننگے سر ان کی چادر سر سے چھین کر ان کے ہاتھ پس گردن باندھ کر نبی کے گھر کی بہو بیٹیوں کو کبھی کوفہ کبھی شام کے بازاروں میں پھرایا گیا اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ مگر آپ دیکھیے ان تمام مصیبتوں کے باوجود اگر کوئی اور عام انسان ہوتا تو اس کے دل سے بد دعا نکل جاتی، مگر آپ کربلا کی تاریخ دیکھیے کہ اتنا ظلم ہوا جس کے پورے گھر کو آپ سوچئے ایک فطری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے لوگ رونے لگتے ہیں، 2 میتیں ہو جاتی ہیں لوگ اور ان کا گریہ غم بڑھ جاتا ہے، 3 یا 3 سے زیادہ میتیں ہو جاتی ہیں تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، انسان مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے کربلا میں صبح کی اذان سے لے کر عصر کی اذان تک نبی کے گھر والوں نے، جناب زینب کبریٰ نے، نبی کی بیٹی نے 72 جنازے دیکھے، ایک گھر کے 72 لوگ قتل کر دیے گئے۔ اس کے باوجود بھی ان گھر والوں کے ساتھ رحم کا سلوک نہیں کیا گیا، ان کو پرسہ نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، طرح طرح کی مصیبتیں دی گئیں۔ اس کے باوجود بھی آپ مجھے دکھا دیئے کسی بھی تاریخ میں کہ امام حسین ان کے بعد ان کے گھر والوں نے بھی کربلا سے لے کر شام تک کبھی بد دعا نہیں کی، امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہ کتنی بڑی صبر کی علامت ہے کہ
ایک مرتبہ بھی اتنے ظلم ہونے کے باوجود بھی ان کو اپنی امت کا، انسانیت کا اتنا خیال تھا کہ امام حسین کے گھر والوں نے، امام حسین کی بہن نے یا امام حسین کے بیٹے نے کبھی بد دعا نہیں کی، اس لیے کہ اگر بد دعا کر دیتی تو آج مسلمانوں کا وجود نہیں ہوتا کائنات میں۔ اگر نبی کی نواسی بد دعا کر دیتی، نبی کے نواسے بد دعا کر دیتے، تو یہی دیکھیے یہی سبب ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے پردھان منتری ہیں، پرائم منسٹر، ان سے جب ان کی بیٹی اندرا گاندھی جی نے، وہ بھی فارمر پرائم منسٹر رہ چکی ہیں، وہ جب لنڈن میں پڑھائی کر رہی تھی تو انہوں نے اپنے بابا کو خط لکھا کہ بابا مجھے کوئی تاریخ، کوئی کتاب مجھے پریفر کیجئے جسے پڑھ کر مجھے پیس، مینٹلی پیس یعنی ذہنی سکون محسوس ہو مجھے۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو نے خط میں لکھا کہ اگر تمہیں ذہنی سکون چاہیے تو تم واقعہ کربلا پڑھو، امام حسین کی تاریخ پڑھو۔ اور پنڈت جواہر لال نہرو نے کتاب لکھی لیمنٹیشن فار دی ہاؤس آف پروفیٹ محمد، پیس بی اپون ہم اینڈ ہز فیملی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، وہ ایک پیراگراف میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ڈیو ٹو دی نان کمیونل کیریکٹر اینڈ ڈیو ٹو دی سیلف لیس سروسز آر رینڈرڈ بائی دی گریٹ ہاؤس آف پروفیٹ محمد دی گریٹ آف عربیہ، حضرت امام حسین واز ناٹ اونلی دی ہولی کروسیڈر آف اسلام but he was one of the greatest defender of democracy the world has ever produced. And Imam Hussain surpasses and especially the sacrifice of an infant son of Imam Hussain, Hazrat Ali Asghar, is incomparable in the history of entire mankind, and Imam Hussain surpasses all through the ages. وہ کہتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین نے جو قربانی، جو بلیدان، جو سیکریفائس کربلا کے میدان میں پیش کیا، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ امام حسین he was not only the defender of اسلام، وہ صرف اسلام کے محافظ نہیں تھے but he was one of the greatest defender of democracy۔ امام حسین نے کربلا میں جمہوریت کو بچا لیا، تصور جمہوریت کو بچایا حسین نے، انسانیت کو بچایا، اینڈ اسپیشلی دی سیکریفائس آف این infant son of امام حسین، حضرت علی اصغر از incomparable in the history of entire mankind۔ اور بالخصوص امام حسین کے 6 مہینے کے بچے نے جو قربانی پیش کی کربلا کے میدان میں، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اینڈ امام حسین surpasses all through the ages۔ امام حسین نے بڑے بڑے ہستیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، بہت پیچھے چھوڑ دیا امام حسین علیہ السلام نے۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو جیسا ناستک شخص وہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسلام کو نہیں بچایا، امام حسین نے کربلا کے میدان میں انسانیت اور جمہوریت کو بچایا ہے۔ انسانیت ختم ہو جاتی اگر امام حسین کربلا میں قربانی نہ دیتے۔ علامہ کس طریقے سے اب ہماری کوششیں ہونا چاہیے پیغام حسینیت کو لے کر، کہ جیسا کہ اب بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں، برادران کی بات کریں کہ جن کے بچوں کو بھی علم نہیں ہے کربلا کے بارے میں، مثلا وہ افراد جنہوں نے بچپنے سے آنکھ کھولی ہے ایسے گہوارے میں جہاں پر انہوں نے پوری کربلا کو سنا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر آ جاتے ہیں کہ جب کوئی ذاکر جا کے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ امام حسین کی 3 سال کی بیٹی، اور جیسے وہ بیٹی کا نام لیتا ہے وہ تمام افراد اپنے ذہن میں جناب سکینہ کا تصور لے آتے ہیں، لیکن ایسے افراد جن کو کربلا کا الف بھی نہیں معلوم ہے، ان تک اس پیغام کو کیسے پہنچایا جائے؟ اور میرا یقین ہے کہ اگر یہ پیغام ان تمام افراد تک پہنچ جائے، پیغام کربلا پہنچ جائے، تو کوئی بھی ایسی آنکھ نہیں ہوگی جس کے دل میں انسانیت کا دھڑکتا ہوا دل ہو اور اس کے آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ تو اب ذمہ داری ان خطبہ، ان ذاکرین اور ان استاد محترم جنہیں کہ اساتذہ کی ہے کہ اب یہ پیغام کس طرح سے پہنچایا جائے، کیسے آپ اس پیغام کو آگے نشر کرنے کی نصیحت دیتے ہیں؟ میں تو یہ لفظ استعمال کروں گا۔ دیکھیے، سب سے بڑی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے علماء کی، بنتی ہے خطباء کی، بنتی ہے جو پبلک کو میسج پہنچاتے ہیں، درس پہنچاتے ہیں، پبلک کے درمیان خطبات رکھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بالخصوص ائمہ مساجد جو مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، جمعے میں خطبے دیتے ہیں، ان کا یہ سب سے بڑا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے جمعے کے خطبے میں نہ صرف محرم میں بلکہ محرم کے بعد بھی اپنے جمعے کے خطبے میں یا جلسے ہوں، محافل ہوں، مجالس ہوں، اس میں اہل بیت کا ذکر کریں، امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچائیں، تاکہ آنے والی نسلوں تک جو ہے پیغام کربلا پہنچ سکے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی یہ سمجھ سکے کہ اسلام جو ہے، اسلام دہشت گردی یا تلوار کا نام نہیں ہے، اسلام جو ہے امن و امان اور محمد و آل محمد کے کردار کا نام ہے۔
اس کی ذمہ داری جو ہے علماء کی خطبہ کی بنتی ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ یاد رکھیں کہ وہ دن عنقریب ہے کہ جب محشر کے دن آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ کے رسول آپ سے سوال کریں گے کہ میں نے تم سے کیا مانگا تھا۔ اللہ کے رسول نے امت سے کبھی کچھ نہیں مانگا، صرف دیا ہے، نماز، روزہ و حج و زکوٰۃ سب کچھ دیا ہے، صرف ایک چیز مانگی جو قرآن کا حکم ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دیکھو مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو جب نبی پوچھیں گے روز محشر کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، سلوک تو دور کی بات، تم ان کے ذکر سے بھی درگزر کرتے تھے، یعنی کہ 1 گھنٹے میں کیا ہمارے پاس 15 منٹ نہیں ہے ہماری تقریر کے لیے کہ ہم اہل بیت کے لیے مخصوص رکھیں، اپنے لوگوں کو اہل بیت کی تعلیمات دے سکیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر تو وہی بات ہے کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو بہرحال یہ تمام ذمہ داری خطباء ذاکرین کی بنتی ہے۔ جو مدرسے ہیں، مدرسوں میں چاہیے کہ وہ جتنی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان میں سے ایک سبجیکٹ خاص طور سے کربلا کے سلسلے میں جو ہے اس کو موقف کیا جائے، کہ ایک سبجیکٹ صرف کربلا کے عنوان پر ہو، تاکہ ہماری نسلوں تک جو ہے کربلا کا پیغام پہنچے، قربانی کا، امن و محبت کا اور صبر کا پیغام پہنچے۔ آتے ہیں سرکار اب خانقاہوں کے اوپر۔ یہ ایک ایسی انسٹیٹیوشنز ہے کہ جس نے یقینی طور پر غم امام حسین یا تذکرہ امام حسین کو عام کیا ہے، لیکن پھر بھی میرا اپنا جو ایک پرسیپشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسے اور آگے بڑھانے کی ضرورت تھی، کیونکہ بہت سارے صوفیاء اکرام جنہوں نے یہ کام کو کیا ہے، ادھر پچھلے کچھ سالوں سے یہ کام کہیں نہ کہیں رکا ہوا تھا، اس کو آپ کیسے بڑھائیں گے آگے؟ یہ اصل میں جتنی درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، یہ سب ان کا تعلق تو ایسے پوری انسانیت سے، عالم اسلام سے ہے، مگر مسلمانوں کے خاص جماعت اہل سنت والجماعت سے ان کا خاص تعلق ہے۔ تو دیکھیے یہ بنی امیہ کے زرخرید ملاؤں کا، اور جو آج بھی جو سعودی ریالوں میں جنہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ ڈال دی ہے کہ دیکھو جو اہل بیت کا ذکر کرے وہ شیعہ ہو گیا، وہ رافضی ہو گیا۔ تو اس کے وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اس پروپیگنڈا اتنی خراب چیز ہوتی ہے، تو ان میں سے یا تو 2 چیز ہوتی ہے، جب ہم کسی پر رافضیت کا الزام لگاتے ہیں اہل بیت کے ذکر کرنے والے پہ، تو یا تو وہ خود ڈر کے مارے خوف کی وجہ سے ذکر اہل بیت کرنا بند کر دیتا ہے، اور یا ہوتا ہے کہ پبلک خود ان کا بائیکاٹ شروع کر دیتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں خانقاہ والوں کو بھی ان کٹ ملاؤں سے یہ ڈر ستانے لگا کہ اگر ہم زور و شور سے اہل بیت کا ذکر کریں گے، امام حسین کا ذکر کریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم پر کہیں رافضیت کا الزام لگ جائے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی سازش تھی، مگر اب الحمدللہ خانقاہوں کی طبیعتیں بھی بہت بیدار ہو رہی ہیں، اور اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے مسلمانوں کو، جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں، اب مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اہل بیت کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے۔ اگر کہیں امن پانا ہے، کہیں بچنا ہے، کہیں شیلٹر پانا ہے، تو اہل بیت کی بارگاہ میں ہی آنا پڑے گا۔ مسلمان کی حیثیت کیا ہے؟ مسلمان تو دیندار ہے۔ غریب نواز نے تو کہا دین است حسین دی پناہ است حسین، تم تو دین کو فالو کرنے والے ہو، دین کو بھی شیلٹر اگر کسی نے دیا تو حسین نے دیا، دین کو بھی پناہ اگر کسی نے دی تو حسین نے دی۔ تو میرا یہ کہنا ہے تمام خانقاہوں سے، تمام صوفیاء کرام سے، کہ آپ ان کٹ ملاؤں سے نہ ڈریں، ان یزیدی پروپیگنڈے سے نہ ڈریں، بلکہ آپ کھلے عام ذکر اہل بیت کریں، اس لیے کہ ملا کی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ کائنات میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اسی وجہ سے دیکھ لیجئے پورا سال کٹ ملا حضرات جو ہیں وہ بولتے رہتے ہیں محرم کے خلاف، تعزیہ داری کے خلاف، عزاداری کے خلاف، مگر یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ اللہ 10 دنوں میں اپنی طاقت دکھا دیتا ہے کہ جتنے فتوے لگتے رہے عزاداری اور تعزیہ داری پہ، مگر یہ عزاداری تعزیہ داری اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ گبن جیسے رائٹر نے یہ لکھا کہ دنیا میں 3 ایسی طاقتیں ہیں جو اگر کسی کے خلاف استعمال ہو جائیں تو اس تحریک کو، اس ہستی کو، اس اداروں کو مٹا دیتی ہیں۔ پہلی طاقت پاور آف کنگڈم، حکومت کی طاقت، دوسری طاقت پاور آف ویلتھ، دولت کی طاقت، تیسری طاقت پاور آف پروپیگنڈا، پروپیگنڈے کی طاقت۔ یعنی یہ 3 طاقتیں اگر ایک ساتھ کسی کے خلاف ہو جائیں تو اسے مٹا دیتی ہیں۔ حکومت کسی کے خلاف ہو جائے تو اسے مٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا، دولت خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں کسی کے خلاف، اسے
مٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پروپوگنڈا کی طاقت, ماس کمیونیکیشن, میڈیا, پریس, اشتہار, بینر, پوسٹروں کی طاقت, پیمپلیٹس کی طاقت, یہ اگر کسی کے خلاف استعمال ہو جائے تو اسے مٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا. مگر آپ یہ ذکر حسین کا معجزہ دیکھیے کہ 1400 برس سے یہ تینوں طاقتیں امام حسین کے ذکر کے خلاف استعمال ہوئیں. حکومت کی طاقت بھی امام حسین کے خلاف رہی, پروپوگنڈا کی طاقت بھی امام حسین کے خلاف رہی, فتووں کی طاقت, اشتہار کی طاقت, بینروں کی طاقت, کتابوں کی طاقت, دولت کی طاقت بھی استعمال کی گئی. سعودیوں نے اپنا ارب و حرب نچھاور کر دیا ذکر حسین کو روکنے کے لیے. مگر ذکر حسین ایک ایسا معجزہ ہے جو کل بھی باقی تھا, آج بھی باقی ہے, قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میرا مسلمانوں سے یہ مشورہ ہے کہ مسلمانوں یہ دیکھو کہ آج پوری دنیا میں جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے, پوری دنیا میں جو مسلمان رسوا ہو رہا ہے, کبھی بیٹھ کر ہم سوچیں, بڑے بڑے اسکالرز ہیں وہ بیٹھ کر اس بارے میں وچار کریں, خیال کریں کہ بھائی سبب کیا ہے. خدا ہمارا سب سے بڑا, نبی ہمارا سب سے بڑا, رسول ہمارا سب سے بڑا, کتاب ہماری سب سے بڑی, اس کے باوجود آج مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں گرتا چلا جا رہا ہے. جہاں پر داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھا جا رہا ہے فوراً لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دہشت گرد آ رہا ہے, آتنکوادی آ رہا ہے. ہر جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. برما میں تم مارے جا رہے ہو, بوسنیا میں تم مارے جا رہے ہو, عراق میں تم مارے جا رہے ہو, افغانستان میں تم مارے جا رہے ہو, ہندوستان میں تم مارے جا رہے ہو. اور ستم تو یہ ہے کہ قتل بھی تم ہو رہے ہو اور قاتل بھی تمہیں ٹھہرایا جا رہا ہے. یعنی خون بھی تمہارا بہہ رہا ہے اور آتنکوادی کا الزام بھی تم پہ ہی لگ رہا ہے. تو کبھی تم نے سوچا کہ آج دنیا میں 58 مسلم کنٹریز ہیں, 58 مسلم ممالک ہیں, مگر ہر کوئی امریکہ کے تلوے چاٹ رہا ہے. آج 58 مسلم ممالک مل کر بھی کئی برس ہو گئے مگر آج تک ہم ایک فلسطین کو آزاد نہیں کروا پائے. آپ سوچیے آج مسلمان ہندوستان میں بابری مسجد کے لیے چیخ رہا ہے مگر کچھ نہیں کر پایا. شاعر نے کہا کہ تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی, میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. تو اس چیز کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے کہ یہ ذلت و رسوائی جو ہمارے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں, اس کی وجہ کیا. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پہ نیوز آیا تھا کہ کسی لڑکے نے ہندوستان میں وہ اوبیر کیب بک کروایا. اس نے دیکھا کہ ڈرائیور مسلمان ہے تو اس نے اس کو کینسل کر دیا, اور کینسل کرنے کے بعد اس نے سوشل سائٹ میں ڈالا کہ میں نے مسلمان ڈرائیور کا نام دیکھا تو کینسل کر دیا. تو یعنی کہ مسلمان اتنا گھناؤنا ہو چکا ہے دوسری قوموں کے نزدیک میں کہ دوسری قومیں اب مسلمانوں کے پہلو میں نہیں بیٹھنا چاہتی, مسلمانوں کے دسترخوان میں کھانا نہیں کھانا چاہتی, مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا لوگوں کو گھین آ رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے میں. تو کبھی سوچا ہے ہم نے یہ گھین کی وجہ کیا ہے. آج ہندوستان میں ایک حیثیت ہماری جانور سے بھی بدتر ہو گئی. جانور کے نام پر ایک موب لنچنگ ہو رہا ہے, بھیڑ مسلمانوں کو مار کے جا رہی ہے, جانوروں سے بھی سستی ہو چکی ہے مسلمانوں کی جان. تو کبھی تم نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے. اس کا سبب یہ ہے مسلمانوں کہ مسلمان ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے, مسلمان ہر دور میں اپنے نبی کی آل پاک کا غدار رہا ہے. کربلا میں حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو, کوئی سکھ, کوئی عیسائی, کوئی RSS, کوئی بجرنگ دل, کوئی وشوا ہندو پریشد, کوئی شیو سینا کے لوگ نہیں تھے. ہندوستان سے فوج نہیں گئی تھی, نیپال سے فوج نہیں گئی تھی حسین کو قتل کرنے. حسین کو قتل کرنے کون آئے تھے؟ کوئی حافظ تھا, کوئی قاری تھا, کوئی مولوی تھا, کوئی نمازی تھا, اور کلمہ پڑھ کر امام حسین کو قتل کر رہے تھے. یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد کون تھا؟ رسول اللہ کے جید صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں عالم اسلام میں عشرہ مبشرہ میں جن کا نام شمار ہوتا ہے, ایسے صحابی کا بیٹا تھا اور حسین کو قتل کرنے آیا تھا. سنان ابن انس جس نے امام حسین کا سر نیزے پہ بلند کیا, کون تھا؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا, صحابی کا بیٹا. ورنہ اور کون تھے کربلا میں آپ بتائیے جن کے باپ داداؤں نے رسول کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا؟ انہی کی اولادیں تھی, انہی کی نسلیں تھی جو امام حسین کو قتل کرنے آ رہی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ امام حسین کے ذکر پہ جب بھی امام حسین کا کہیں سے جلوس نکلتا ہے, ذکر ہوتا ہے, تو آبجیکشن کوئی ہندو نہیں کرتا, کوئی عیسائی نہیں کرتا. آبجیکشن کون کرتا ہے؟ آبجیکشن مسلمان کرتا ہے, آبجیکشن مسلمان ڈالتا ہے. پرابلم مسلمانوں کو ہو رہی ہے ذکر حسین سے. تو آپ یہ سوچئے کہ جو قوم اپنے نبی کی آل کی وفادار نہیں ہو سکتی, اللہ اس قوم کو کیسے عزت و بلندی عطا کرے. جو ظلم بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں
نبیوں کے ساتھ کیا وہی ظلم اس امت نے اپنے نبی کے گھر والوں کے ساتھ کیا۔ لہٰذا مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ مسلمان جو ہے اہل بیت کی غداری چھوڑ دو، اہل بیت سے بغض رکھنا چھوڑ دو، اہل بیت کے ذکر پہ پابندی لگانا چھوڑ دو، ورنہ تم ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے، ایسے ہی مار کھاتے رہو گے۔ اگر دنیا میں عزت پانا ہے، کامیابی پانا ہے، بلندی پانا ہے تو اہل بیت کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تمہارے نبی نے ایک ہی بات تم سے کہی تھی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی۔ دیکھو میرے بعد بس دو لوگوں کا دامن تھامنا، ایک قرآن کا دامن تھامنا، ایک اہل بیت کا دامن تھامنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج بھی مسلمان اگر قرآن و اہل بیت کا دامن تھام لے، اہل بیت کا وفادار ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کو پھر سے خدا کامیابی و بلندی عطا کرے گا، اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جب ہم بیت المقدس میں نماز باجماعت ادا کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو مسلمانوں کہ آج بھی جو عالم اسلام پر آفت آئی ہے، اس ظلم و ستم سے مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے کوئی کٹ ملا نہیں آنے والا ہے، وہی امام حسین کے گھر کا آخری چشم و چراغ، وہی حسین کا بیٹا امام مہدی علیہ السلام، وہی اولاد رسول اولاد علی تشریف لائیں گے اور وہی دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایک ماحول بناؤ اور سارے مسلمان ایک بار جمع ہو کر اہل بیت کی بارگاہ میں جمع ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ حسین اتنا کریم ہے، جو حر کی خطا بخش سکتا ہے وہ ہماری خطاؤں کو بھی بخشیں گے۔ بڑے کریم گھرانے کے لوگ ہیں اہل بیت۔ شمر سے جب پوچھا کربلا کے بعد کسی نے کہ شمر یہ بتا کہ جب تو حسین کا سر کاٹ رہا تھا تو حسین کیا کہہ رہے تھے؟ تو شمر نے کہا کہ جب میں حسین کے گلے پہ چھری چلا رہا تھا اور میں نے کان لگا کر سنا تو میں نے یہ سنا کہ حسین اللہ سے دعا کر رہے تھے، پروردگار میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ ذرا سوچئے کہ یہ کتنا کریم گھرانہ ہے کہ سر کٹ رہا ہے مگر پھر بھی نانا کی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ تو ہم اگر سب مل کر ان کے بارگاہ میں آ جائیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں ان کے دربار میں تو انشاءاللہ اہل بیت ہمیں ضرور معاف کریں گے، اور اہل بیت نے معاف کر دیا تو خدا بھی ہمیں معاف کرے گا اور پھر ہمیں کامیابی و کامرانی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، بہت وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام کربلا ایک درسگاہ۔ ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے علامہ شبیر علی وارثی صاحب۔ یقیناً اس گفتگو، اس نورانی گفتگو کا محاصل کیا ہے؟ ناظرین آپ غور کریں، امام عالی مقام کی قربانیوں کو آپ قریب سے پڑھیں، کربلا کو قریب سے جانیں۔ کربلا جو پوری عالم انسانیت کے لیے ایک درسگاہ ہے، کربلا سے وہ پیغامات نکلتے ہیں کہ جہاں ایک ایک لمحہ، ایک ایک لہجہ کربلا کا اگر غیر مسلم کے کانوں میں پڑ جائے تو یقیناً وہ بھی اشک بار ہو جائے گا۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان کو اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ کسی اور شخصیت سے اس پروگرام کے ذریعے، اس پروگرام کے حوالے آپ کو روبرو کرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔